औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी मेज़बान नबीला अली आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक मुंतज़रीन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। जैसा कि हम जानते हैं कि आइमा मासूमी ने हर दौर में तूफ़ानों का मुकाबला किया, हर दौर में मसाइब बर्दाश्त किए, बनु उमय्या और बनु अब्बास के ज़ुल्म और जबर का मुकाबला किया। सब ने अपने अपने तौर पर हर मौके पर क़याम फरमाया, मगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का क़याम का कुछ और मंज़र होगा। उन्हें सिर्फ़ एक ज़ालिम हुकूमत का सामना नहीं करना होगा, बल्कि वो तमाम गुमराह मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों, काफिरों, मुशरिकों और बेदीनों के साथ बैक वक्त मुकाबला करना होगा। और इस मुकाबले के लिए उनको साबित कदम, पुरअज़्म, बातक़वा, पुरखुलूस मददगार चाहिए होंगे। इतने बड़े जहाद के लिए उनको हौसलामंद मददगार चाहिए होंगे। और इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा शुमार भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नासरान में हो जाए, तो हमें भी ऐसे ही अपने अंदर बुलंद हौसले पैदा करने होंगे। उसके लिए हमें ग़ैबत इमाम में जो हम पर ज़िम्मेदारियाँ आयत हैं उनको समझना होगा। अगर हमने उनको सही मायनों में समझ लिया और उन पर अमल पैरा हो गए, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमारा शुमार भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मददगारों में हो जाएगा। नाज़रीन, लास्ट वीक हमारा जो प्रोग्राम था मुंतज़रीन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, उसमें हमने ग़ैबत इमाम में जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं उस पे कुछ ज़िम्मेदारियों पर रोशनी डाली थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए मैं आपका तारुफ़ कराऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम के रिलीजियस स्पीकर मोहतरमा सैयदा फ़रत हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उनके साथ हमारी आज की मेहमान मोहतरमा मिराज फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका मिराज बहन हमारे साथ आज शिरकत फरमाने का। और आज जैसा कि हमने पिछले वीक ज़िम्मेदारियाँ जो ग़ैबत इमाम में हमारे पे ज़िम्मेदारियाँ आयद हैं उसके हवाले से कुछ ज़िम्मेदारियों पर रोशनी डाली थी, तो एक पॉइंट जो लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस शख्स के पास इल्म होगा या उसके पास शोहरत होगी या उसके पास मालो दौलत होगी, तो सिर्फ़ वो चीज़ या वो क्राइटेरिया जो है उसके अंदर वो सिफत कह लें या वो चीज़ जो है वो खुसूसियत उसको इमाम के नासरानों मददगारों में शामिल नहीं कर देगी। उसके साथ और भी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसी पॉइंट को हम आज इसी पॉइंट से इब्तदा करते हैं अपने प्रोग्राम की। जी मोहतरमा फ़रत साहिबा, आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा इसकी मज़ीद वजाहत फरमा दिए ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए, क्योंकि उस दिन जब हमारी डिस्कशन हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे पास जो मालो दौलत है वो हम अपने बाद इसलिए छोड़ के जाएंगे कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के काम आए, और उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर हमें भी मौका मिलेगा कि कब्र में कि हमें भी चांस दिया जाएगा कि हम भी उठें, क्योंकि हमने उनके लिए मालो दौलत इकट्ठा किया था। लेकिन क्या आप समझती हैं कि उसके साथ साथ और भी चीज़ों देखी जाएंगी और भी क्वालिटीज़ इंसान के अंदर देखी जाएंगी, तो फिर उसका शुमार होगा उनके मददगारों में? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है मुंतज़रीन इमाम जो है वो एक बहुत बड़े हमारे लिए एक फ़जीलत की बात है, मर्तबा और मकाम है। खुदा का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि उसने हमारा शुमार उस ज़माने में हमें खल्क़ किया है कि जिस ज़माने में हर फ़र्द जो है वो अपने हादी का, हुज्जत खुदा का मुंतज़िर है,
تاکہ دنیا کو ظلم و جور سے پاک کر دیا جائے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جتنا خداوند عالم درجاتوں کو بلند کرتا ہے اتنی زیادہ رسپانسبلٹی اور ذمہ داریاں اس کے اوپر سخت سے سخت ترین ہوتی چلی جاتی ہیں. تو جہاں ہمارے لیے فضیلت کا سبب ہے وہاں پہ پھر ظاہر ہے ہماری ذمہ داریاں بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں. اور یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے. یہ آپ نہیں ہیں کہ اگر صاحب ثروت ہیں تو بس وہ ثروت ہی ہم امام کے نصرت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. نہیں، بلکہ آپ کے اندر وہ تمام خصائل ہونے چاہیے جو ایک منتظر امام میں ہونے چاہیے. کہ آپ جس امام کا آپ انتظار کریں، جن کے آپ منتظر ہیں، اور جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کہ وہ آئیں گے تو پوری ان کا کسی ایک خاص علاقے یا ایک خاص قوم سے ان کا جو ہے وہ نہیں ہوگا، محاسبہ نہیں ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے ایک ناصح بن کے آئیں گے. پوری دنیا کی ہدایت کے لیے، پوری دنیا کو ظلم و جور سے پاک کرنے کے لیے آئیں گے. تو نیچرلی ان کا کام جو ہے وہ بہت ہی مشکل ترین اور سخت ترین کام ہے. اور اس کام کے لیے ناصران اور مددگار کی جو ضرورت پیش آئے گی تو وہ بھی اسی اسٹینڈرڈ اس لیول کے ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا جو ہے حق ادا کر سکیں جو ان پر ایز اے منتظرین امام کے عائد ہوتی ہیں. تو وہ جو پہلی چیز جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ ہے ثبات قدمی، کہ ہمارے قدموں میں ثبات ہونا چاہیے. ہمیں متزلزل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو ایمان اور جو ہمارا فیتھ اور ہمارا جو بلیو ہے، ہمیں اس چیز پر اتنا یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہمارے میں جب تک ول پاور نہیں ہوگی، قوت ارادی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، ہم میں وہ طاقت نہیں آ سکتی ہے کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہوں. حق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے آپ کے اندر وہ قوت ارادی، وہ ثبات قدمی کا ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ ثبات قدمی آپ کے اوپر، حق شناسی آپ میں آ جائے گی اور ثبات قدمی آپ میں پیدا ہو جائے گی تو خود بخود آپ ہر اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے اندر وہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ تک تر کرتا چلا جائے. یعنی کہ آپ کے قوت ارادی میں وہ مزید اضافہ کرتا چلا جائے. اس کے حوالے سے جو بھی اعمال ہیں ان کی ادائیگی کی طرف آپ متوجہ ہوں گے، کیونکہ آپ کو ایک چیز کی طرف فوکس کرنا ہے کہ ہمارے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمیں امام کے ساتھ ساتھ قدم ملا کے چلنا ہے اور اس کے لیے ثبات قدمی کی شدید ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی یا ہادیان برحق کی صفات کو آپ دیکھیں تو ان کے اندر یہی صفت تھی کہ پوری دنیا نے ان کا انکار کیا، ان کی نبوت کا، ان کی رسالت کا، ان کی امامت کا، مگر ان کے ارادوں میں کسی قسم کا بھی کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوا. وہ ثبات قدمی سے ڈٹے رہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم کے لیے دیکھ لی کہ کس طریقے سے انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے، بے شک منافقین کی پرواہ نہیں کی ہے، اور صرف ایک فرد واحد کی صورت میں آپ حق کے لیے آواز بلند کرتے رہے اور لڑتے رہے، کہ جس کی وجہ سے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم اپنی ذات میں پوری امت ہے. بے شک بے شک. تو وہ ارادہ، وہ قدرت، وہ قوت اور وہ ثبات قدمی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ ہم ایک فرد نہ ہوں، ایک لشکر بن جائیں. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. جیسے ابھی کہا کہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ علم اگر وہ استعمال میں نہیں لاتا تو وہ علم بے فائدہ ہے. بے شک. اگر وہ پیسہ جو ہے، اگر وہ پیسے سے کسی غریب کی مدد کر سکتا ہے لیکن وہ جمع کر کے رکھ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ پیسے کو کہیں یوز کرے، کوئی یتیموں کی مدد کرے، بیواؤں کی مدد کرے، وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ بجائے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ ایسے ہی اپنا پیسہ بینک میں چھوڑ جائے، کہ صرف اس نیت سے کہ امام آئیں گے تو اس پیسے کو استعمال کریں گے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بہتر ہے ایکشن، یا کہ بینک میں سیونگ کرنی بہتر ہے؟ نہیں، بے شک. دیکھیے، مال کو تو یہ ہے نا کہ مال آپ جتنا خرچ کریں گے راہ حق میں اتنا اس میں اضافہ ہوگا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کس چیز میں خرچ کر رہے ہیں. جی، ہے نا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں اضافہ ہو
تو آپ اس کو اس طریقے سے یوز کریں کہ اس مال میں اضافہ ہو، پروفٹ ہو آپ کو. وہ اس طرح کا ہوگا کہ جب آپ راہ حق میں مال کو خرچ کرتے ہیں تو خداوند کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، تم 1% مال دیتے ہو، ہم اس کا 10% تم کو ریٹرن کر کے اس میں اضافہ کر کے دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب مال اگر آپ جو ہے حقداروں کا جو آپ کے مال پر حق ہے، اور جو خداوند عالم نے اگر آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے تو وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ فلاحی کاموں میں، آپ دین کی بقا کے لیے اس مال کو استعمال کریں. اصل مقصد جو ہے وہ دین ہے نا، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں اس کو آپ استعمال کریں. مال خدا نے اس لیے دیا ہے کہ راہ حق میں آپ اس کو استعمال کیجئے. اگر آپ نے اس مال کو جس مقصد کے لیے خدا نے آپ کو عطا کیا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے تو وہ مال آپ کے لیے ایک بوجھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو اس سے کوئی استفادہ نہیں مل سکتا، کوئی آپ کو وہ مال فائدہ نہیں پہنچا سکتا، سوائے ایک شدید بوجھ بار ہوگا آپ کے کندھے پر کہ جس کو آپ لیے پھریں گے، مگر وہ مال بالکل اس صورت میں آپ کے کندھوں پر ہوگا جیسے کہ ایک لاش ہوتی ہے جس کو آپ اٹھائے پھر رہے ہیں، کہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. بے شک. معراج بہن آپ کی طرف آتے ہوئے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کا انسان جو ہے یعنی کہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، بجائے اس کے کہ اور بھی لوگ رہتے ہیں، کمیونٹی میں رہتا ہے، گھومتا ہے، لیکن اس کے جو دائرہ ہے وہ وسیع نہیں ہے. وہ صرف اپنے ارد گرد، اپنا ماحول، اپنا گھر، اپنے اس کے ذات کے ساتھ جو چیز لنک ہے بس وہ اس تک سوچتا ہے، محدود ہے اس کی وہ آج کل کی. تو مطلب کہ انسان خود غرضی بہت زیادہ ہے انسان کے اندر. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی میں خود غرضی زیادہ ہے انسان کے اندر؟ آج کل کا دور جو ہے وہ نفسا نفسی کا دور ہے، پریشانیاں ہیں بہت زیادہ، اور ہمارے ارد گرد ایک سمندر ہے برائیوں کا، ایک نیٹ ورک ہے جو کہ ہمارے بچوں کو بھی خراب کر رہا ہے، اور ہمارے لیے بھی ذرا سا مطلب ایک بٹن دباتے ہیں تو ٹی وی آن ہو جاتا ہے، اس پہ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری یعنی گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور گھر کے اندر بھی ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے طور پر اپنی ذات کو لینا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کا جب اقرار کر لیتے ہیں، کلمہ حق کا اور ائمہ طاہرین سے محبت کا، یعنی کہ ہم دم بھرتے ہیں ہر وقت، تو اس کے بعد ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں. یعنی قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور فلاح پا جاؤ. تو کیا ہم اس یعنی بالکل اپنے کردار کو ویسا بنا رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، اس کے بعد اگر ہم تکبر کر رہے ہیں تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جھوٹوں پہ لعنت، قرآن پاک میں کاذبین پہ لعنت بھیجی گئی ہے. تو یہی مطلب یہ چھوٹی چھوٹی نفسانی جو برائیاں ہیں ہمیں اپنے طور پر، ہر ایک کو اپنے طور پر، میں بار بار یہ کہوں گی کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. جب ہم صحیح ہو جائیں گے، ہم رول ماڈل بن جائیں گے، تو آگے اور بھی جو ہمیں لوگ دیکھیں گے تو وہ اس بات کو مطلب مانیں گے کہ یہ واقعی میں منتظرین امام ہیں. یہ واقعی میں دیکھیں ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی بات، ان کے قول میں ان کا قول سچا ہے. اگر یہ عبادت بھی کر رہے ہیں، ساتھ ان کا کردار بھی مکمل ہے، تب ہی ہم فلاح پا جائیں گے. اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم روزانہ دیکھیں مجالس میں جاتے ہیں، درس پہ جاتے ہیں، میلاد میں جاتے ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں، ہم امام زمانہ جو ہیں وہ میزبان ہیں، اس فرش کے میزبان ہیں. امام زمانہ تشریف لاتے ہیں فرش پر، ہر وقت ہمارے سارے اعمال امام زمانہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو ہم اگر یہ اپنے آپ سے عہد کر لیں، اگر ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے کہ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اور پھر روزانہ اپنا ایسا احتساب کریں کہ کہیں ہم نے جھوٹ تو نہیں بولا، کہیں ہم نے حسد تو نہیں کیا، کہیں ہم نے کوئی ایسی برائی تو نہیں کی جس سے کسی کا دل دکھ گیا. یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، اگر ہم ان کو ایک یعنی ان کی ایک لسٹ بنا لیں اور روزانہ اپنے اوپر نظر کریں تو ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. یعنی آپ کا مطلب ہے ہم اپنی ایویلویشن کرتے رہیں، محاسبہ کرتے رہیں، اور اگر تو ہمیں خیال ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں تو پھر تو ہم امام کے ساتھ ہیں. بالکل. اور اگر ہم صرف اپنا رکھتے ہیں تو پھر امام
کے لشکر سے باہر ہیں. میرے خیال سے بالکل, کیونکہ یہ جو قلوب پہ شیاطین نازل ہوتے ہیں اور شیاطین ہر وقت ساتھ ہیں. ذرا سا فون اٹھایا غیبت شروع کر دی, ذرا سا آنکھ کے اشارے سے کسی کے مطلب مجلس میں بیٹھے یا کوئی ایسی بات کر دی, تو یہ سب مولا کی ناپسندیدہ باتیں ہیں. تو ہمیں پہلے اپنے کردار کو مکمل ایک بہترین یعنی مومن کا کردار بنانا ہے. اس کے بعد ہی دیکھیں ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو, میں تو عام لائف سے مثالیں دیتی ہوں کہ بہترین سبق پڑھاتا ہے, پورے سال اس کی تیاری کراتا ہے, لیکن اگر وہ شاگرد یا وہ طالب علم جب ایگزام ہوتا ہے تو اس میں وہ ٹو دا پوائنٹ بات نہیں لکھتا, وہ جو اس نے سکھایا ہوتا ہے وہ نہیں لکھتا, تو فیل ہو جاتا ہے. اسی طرح ہماری بھی مثال ہے کہ جب مولا آئیں گے اور اگر ہم اس راستے پہ نہیں ہیں جو ہمیں 11 امام نے جو ہمیں سبق دیا ہے, یا جو امام زمانہ کا راستہ ہے, جو رسول خدا کا راستہ ہے, تو پھر امام ہمیں قبول نہیں کریں گے, ہم ان کے لشکر میں شامل نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ذکر الہی کریں. چھوٹی چھوٹی تسبیحاں ہیں, ان کو ہم ہر وقت اپنی زبان پہ جاری رکھیں تو ہماری زبان پاک ہوگی, اور زبان پاک ہونے سے ہمارا جسم, ہمارا دل, ہمارا مطلب پورا جو وجود ہے وہ خوش ہوتا ہے. جب ہم ذکر الہی کرتے ہیں تو ہمارا وجود خوش ہوتا ہے, اور پھر آگے ہم برائیوں سے بچ جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ فارغ اوقات میں اپنی سوچ کو کسی اور طرف مصروف رکھنے کی, ذکر الہی میں مصروف رکھا جائے. تو ذکر الہی میں گھر میں جیسے لیڈیز ہیں کوکنگ کر رہی ہیں تو وہ ساتھ ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھتی رہیں, لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین کی تسبیح پڑھتی رہیں, استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتی رہیں, بجائے اس کی کہ ہمارا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے, اس طرف چلا جاتا ہے, فلاں نے یہ بات کہہ دی, فلاں نے یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو نا رول ماڈل بنائیں اپنے بچوں کے لیے. بے شک جی, آپ نے صحیح فرمایا محترمہ فارس صاحبہ. خود غرضی کی بیماری آئی تھنک بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھیں, جب ہمارا بچپنا تھا تو اس وقت ہمارے ہمسایوں میں یا ہمارے محلے میں جتنے بھی لوگ ایک نیبرہڈ میں رہتے تھے, سب کا ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ کون لوگ رہ رہے ہیں کون نہیں. اب وہاں لوگ آتے ہیں 3-4 سال رہ کے موو بھی ہو جاتے ہیں, نئے نیبرز آ جاتے ہیں, تو اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ نئے لوگ آئے ہیں اور پرانے چلے گئے ہیں. اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس وقت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. یہاں اپنی فیملی کے جو لوگ ہیں ایون ان کے ساتھ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم, اگر پاکستان میں لوگ ہماری فیملیز رہتی ہیں انڈیا, پاکستان, افریقہ کہیں, تو ہم یہ وقت نہیں نکلتا, کتنے ہفتے مہینے ہو جاتے ہیں اور ہمیں خبر نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں. تو اور اب آج کل آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی قافلے میں زیارت پہ بھی جا رہے ہیں, کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے ساتھ زیارت پہ تھی, بس ہم نے دیکھا تھا اس کو, ہمارے قافلے میں تھی. ہمیں اتنا بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم کچھ پوچھ لیں کہ راستے میں کوئی تکلیف ہے, کوئی چیز چاہیے. تو کیوں اس طرح کی فیلنگ ہے ہم لوگوں کے اندر, کس وجہ سے یہ خود غرضی پیدا ہو رہی ہے؟ اصل میں جتنا زمانہ ترقی کر رہا ہے اتنا انسان جو ہے وہ تنہائی پسند ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ اس کا یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جتنا اس سے کیا ہے کہ ہم پہلے افراد میں اپنی خوشیوں کو ڈھونڈتے تھے, اب ہم ٹیکنالوجی میں انٹرٹینمنٹ جو ملتی ہے ہم کو, ہم اس سے اپنا دل بہلا لیتے ہیں. اب ہمیں انسانوں کی, افراد کی ضرورت نہیں رہی ہے. ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے, ہمارے ہاتھ میں آئی پیڈ ہے, ہمارے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے, ہم نے ان کو اپنا ساتھی اور دوست بنایا ہوا ہے. اب یہ کیوں, اس کا ریزن کیا ہے کہ یہ ہم کو ہماری مرضی کے مطابق چیزیں فراہم کر رہے ہوتے ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں زیادہ, ان کی کمپنی, ان کی صحبت ہمیں زیادہ اچھی لگ رہی ہے, کیونکہ وہ ہم کو نہ ہمیں اصلاح کر رہے ہیں, نہ ہماری کسی برائی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, بلکہ ہم جیسا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے مطیع و فرما بردار ہیں. جو ہم چاہ رہے ہیں دیکھنا, جو ہم چاہ رہے ہیں سننا, جو ہم چاہ رہے ہیں جاننا, وہ ہمیں وہ جو انفارمیشن وہاں سے پرووائڈ ہو رہی ہے. اور جس کی وجہ سے یہ ہے کہ کرپشن کی طرف ہم زیادہ, اصلاحی اس کی طرف سے ہمیں وہ اصلاحی چیزیں نہیں مل رہی ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ایجوکیٹ نہیں کیا ہوا ہے. مگر جب ہم افراد میں ملتے ہیں, جیسے کہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ بیٹھ کے, ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے جب ہم گفتگو کرتے تھے, تو وہ ہمارے انداز گفتگو سے یہ جملہ غلط کہا ہے, اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے, یہ ادب کے خلاف ہے نا, ہماری نا
گفتگو میں بھی مسلسل ٹریننگ ہو رہی ہوتی تھی. اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہمیں نہیں گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. ہم کوئی بھی لیٹر لکھیں, کچھ بھی سینٹینس لکھیں, اس میں ہم سویئرنگ کریں, کچھ کریں, وہ ہمیں نہیں پوائنٹ آؤٹ کرے گا یو نو دس از رانگ, تمہیں یہ لینگویج نہیں یوز کرنی چاہیے. تو یہ وجہ ہے کہ جو ہماری ایک تربیت ہوتی تھی اپنے افراد کے درمیان رہ کر, ان کے ساتھ, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کے جو ہماری وہ مسلسل تربیت ہوتی تھی, وہ تربیت نہیں ہو پا رہی ہے. جی ہمارے ساتھ کمال حیدر بھائی ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا آپ سے سوال ہے امام کے ظہور کے حوالے سے. جی جی. کہ جب رسول اللہ سے اور مولا علی سے جب سوال کیا گیا کہ آخری امام کا کب ظہور ہوگا, تو انہوں نے اس کو راز میں اللہ کا راز کہہ کر جو ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا. تو اس پہ جو ہے ہم ظہور کا انتظار بھی کر رہے ہیں, اور یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے کہی ہے کہ اس کا یہ راز, یہ 2-3 راز ایسے ہیں, قیامت ہو گئی اور کب امام کا ظہور ہوگا. یہ اس کو کیوں راز میں رکھا ہے پروردگار نے؟ وہ جو سلونی کے مالک تھے اور انہوں نے ہر چیز جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے قبل کہ میں موجود نہ ہوں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ زندگی اسی طرح دنیا چلتی رہے گی؟ تو آپ ذرا اس کے بارے میں ذرا بتائیں پلیز. تھینک یو. بہت شکریہ بھائی. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام کے آخر میں ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی اگر بچوں کو بھی دیکھیں تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بچے بھی جو ہیں وہ زیادہ اسی پہ ریلائی کرتے ہیں, آئی پیڈ پہ اور کمپیوٹر پہ جب فارغ وقت ہوتا ہے, یا پھر ٹی وی پہ. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نہ ٹی وی کتنے, آئی پیڈ اور اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی, تو جہاں ہم جس محفل میں جا رہے ہیں, جہاں ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہر چیز بچے سیکھ رہے ہوتے تھے, کیونکہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ساتھ ساتھ گھومتے تھے, ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. کوئی مہمان آئے ہیں تو بھی بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. اب تو مہمان ہو کے بھی چلے جاتے ہیں, اور بچوں کو کئی دفعہ بلاتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بزی ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں, ورنہ فوراً بچے آتے تھے اور اسی جگہ بیٹھے ہوتے تھے تھرو آؤٹ. تو اس سے بھی ایک محبت بڑھتی تھی, کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ میرے پیرنٹس کے جاننے والے ہیں, یہ ہمارے فرینڈز ہیں. تو اب تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون فرینڈز ہیں, کون کتنے فرینڈز ہیں اور کون نہیں ہیں. بچوں کو بھی اتنا اسیر کر لیا اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کا. دیکھیں نبیلہ بہن کے جب بھی ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو جن بچوں کو یہ فیسلٹی دی ہے اور ان کے یہاں اس کے اوپر اس کے رولز اور ریگولیشنز لاگو نہیں کیے گئے ہیں کہ بھئی تمہارے لیے ٹائمنگز ہیں, اس پہ ہر وقت 24 آورز ان کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے, تو وہ جب گیدرنگ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, درس ہو, مجلس ہو, کچھ ہو, بچے جو ہیں وہ آئی پیڈ پہ اور اپنے فون پہ وہ بیزی ہوتے ہیں. وہ نہیں اس لیکچر کو سن رہے ہوتے کہ وہاں پہ ہم کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں, کچھ حاصل کریں. تو یہ پیرنٹس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایزی وے آؤٹ, کہ بچے ہمیں نیگ نہ کریں, ہماری فریڈم میں وہ جو ہے ہڈل نہیں ہوں. تو ان کو جو ہے ایک ایسا ساتھی دے دیا ہے کہ وہ اس سے خوش ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیرنٹس کی کمپنی ہمیں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے, بھائی بہن کی کمپنی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. ان کے پاس ایک کمپنی موجود ہے جو ان کو انٹرٹین کر رہی ہے. تو یہ پیرنٹس کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ جو خداوند عالم نے بینگ اے پیرنٹ ان کے اوپر جو ذمہ داری عائد کی ہے وہ اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی یہ کہ انسان ایسے کام انجام دے رہا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے کہا اس سچویشن میں ہے, لیکن اس کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس سچویشن میں ہے. کیونکہ بیمار اگر ہو انسان اور اس کو پتہ ہو کہ وہ بیمار ہے تو وہ تو اس کا علاج کر لے گا, لیکن اگر وہ سمجھے ہی نہ کہ میں بیمار ہوں تو وہ کیسے اپنی بیماری جو اس کے اندر ہے اس کا علاج کرے گا. تو جس طرح یعنی عام ہمارے جسمانی طور پہ بیمار ہوتے ہیں تو دوا اور علاج سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں, اسی طرح جو نفسیاتی بیماریاں ہیں جو نفس کو خراب کرتی ہیں, اس کے لیے روح کو یعنی کہ ہماری روح زخمی ہو جاتی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا تدارک کریں, اور وہ جو ہے وہ عبادت میں, دعا میں اور ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں, زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ لیں, یاد الہی میں اپنا ٹائم گزار دیں. اور اچھے کام یعنی حسد کو رسول پاک نے کہا ہے کہ یہ کچھ لوگ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو لوگ حسد کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس اچھا ہے تو مال ہے, دولت ہے, پیسہ ہے اور علم بھی ہے, سب کچھ ہے, حسن ہے, تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اس کو ختم کر دیں,
بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو نے اس سے عطا کیا ہے، اپنے خزانوں سے ہمیں بھی عطا کر، بجائے اس کے کہ حسد کرنا شروع کریں. حسد کو نہیں پسند کیا گیا، اسی طرح قطع رحمی کو نہیں پسند فرمایا. پہلے لوگ بہت، جیسے آپ نے کہا، ملتے جلتے تھے، اب نہیں ملتے جلتے بالکل، بلکہ قریبی رشتے بھی دور ہو گئے ہیں، اس لیے کہ وہی بات کہ ترقی اتنی ہو گئی ہے اور لوگ پتہ نہیں کیا ڈرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کوئی ہم سے چھین لے گا یا لے گا کیا. نہیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ. اور نفاق کو پسند نہیں فرمایا. یعنی جتنی بھی وہ برائیاں تھیں جو کہ رسول خدا کی ظہور سے پہلے، آمد سے پہلے اس معاشرے میں تھیں، وہ اب پھر دوبارہ ہو گئی ہیں. اور یہ نفاق اور یہ ٹیررزم، یہ جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، سب یعنی اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، رسول خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن سب مسلمان بھی الگ الگ ہو رہے ہیں. نہیں، سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے اور کلمہ حق کو، لا الہ الا اللہ کو، اللہ کی رسی ہے لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر آ کے سب کو اپنی محبتیں، پیار، وہی میں تو کہتی ہوں وہی وقت واپس آ جائے اور ہم سب پھر دوبارہ سے. ابھی آج کل تو یہ حالت ہے کہ لوگ بات بھی نہیں کرتے نا، اگر ہم چاہیں بھی کسی سے ملنا تو لوگ تھوڑا وہ ہو جاتے ہیں، دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں تو کیونکہ اس کی ہمیں یہی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیوں، جیسے کہ محترمہ فیض صاحبہ نے کہا کہ ایک پرابلم یہ ہے ٹیکنالوجی، کہ ہم اس میں بہت زیادہ وقت دے رہے ہیں. اور اگر ہم کانشیس ہو جائیں اور اس چیز پہ ورک کریں کہ ہمارے بچے اور ہم خود اس چیز پہ زیادہ ٹائم، کیونکہ لیڈیز مدرز جو ہیں وہ خود بھی چاہتی ہیں کہ بچے انوالو ہو جائیں، ہم خود آرام سے ٹی وی دیکھ سکیں، ہم خود آرام سے کوئی ڈرامہ ہے، کوئی سیریل ہے، جو بھی وہ ہم اس کو دیکھ سکیں. اور وہ بچوں کو انکریج کرتے ہیں یا مائنڈ نہیں کرتے ہیں کہ بچے ٹی وی پہ، فون پہ ہیں یا گیمز کھیل رہے ہیں. تو یہ ہمارا اپنا فالٹ ہے. جیسے ہماری کل ایک بہن نے، ماریہ بہن نے بھی فون کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں کی ان کی براٹ اپ ہے، لیکن انہوں نے خود کو چینج کیا کہ بچوں کی تاکہ پرورش صحیح طرح سے ہو سکے. کیونکہ جب تک پیرنٹس ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے بچے تو نہیں سیکھیں گے پریکٹیکل. پیرنٹس دیکھ رہے ہیں ٹی وی تو آپ بچوں کو کیسے روک سکتے ہیں کہ آپ ٹی وی نہ دیکھیں؟ اگر خدا نہ کرے باپ اسموک کر رہا ہے تو وہ بچے کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم اسموک نہیں کرو؟ پہلے خود ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہوگی. تو کہتے ہیں نا کہ جب تک کہ خود غرضی ختم نہیں ہوگی، غیبت جو ہے امام کی وہ ختم نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. کہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ غیبت کے جال میں پھنسے رہیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمت کر کے اور ریئلائز کریں گے کہ یہ خود غرضی جو ہے یہ بری چیز ہے. وہ اس جال کو جب توڑیں گے تو ان کی وجہ سے امام کا ظہور ہو سکتا ہے. تو کیوں نہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم وہ ہو جائیں کہ جو اس جال کو، خود غرضی کے جال کو جو ہے وہ ہم توڑ دیں، تاکہ امام کے ظہور میں اور یہ 2-2.5 مہینے جو مجالس ہوتی ہیں صرف یہ انف نہیں ہے میرے خیال سے، اور بھی ایسے پروگرامز، ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جس میں مومن ملیں اور یہ جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کا تدارک. کوئی اور پوائنٹ اگر آپ کے ذہن میں ہو محترمہ فیض صاحبہ اسی حوالے سے کہ خود غرضی کو کیسے ختم کیا جائے؟ کیونکہ اس کی مثال تو وہی ہے نا، کہتے ہیں نا کہ ریشم کا کیڑا وہ جب اپنے ارد گرد ایک جال بنتا رہتا ہے دھاگے کا، تو اتنا بن لیتا ہے کہ وہ پھر سانس نہیں لے سکتا، تو اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تو کہتے ہیں خود غرضی بھی اسی طرح کا ایک شیل ہے کہ انسان اس میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ اس کی انسانیت اندر سے مر جاتی ہے اور وہ اس کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا. خود غرضی جو ہے وہ عجب کی وجہ سے ہوتی ہے کہ تو آپ کا مطلب ہے خود غرضی میں اور بھی بہت سی جی اس کی برانچز ہیں کہ ریزنز کیا ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ انسان خود غرض ہو جاتا ہے، سیلفشنس اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ اس میں عجب ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے جو بھی عمل کر رہا ہے کہ میں آئی ایم دا پرفیکٹ ون، کہ میں اب خود پسندی جو اس کے اندر آ جاتی ہے کہ مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں بہتر ہو سکتا. تو جب یہ خود پسندی آتی ہے تو امام علی فرماتے ہیں کہ جس کے اندر عجب پیدا ہو جائے وہ ہلاک ہو گیا. یعنی اس جتنا خود پسندی جس کے اندر ہوتی وہ جتنا انسان تنہا اور وحشت زدہ زندگی بسر کرتا ہے اور کوئی نہیں بسر کرتا ہے. تنہا ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ اپنے آگے کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اپنے سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتا، جو کچھ ہے وہ ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ سب اس سے دور ہو جاتے ہیں نا، وہ سپیریئر ہے، وہ سب سے بہتر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلا جو گناہ ہوا یہ خود پسندی کی وجہ سے ہے. شیطان نے کے اندر خود پسندی تھی کہ اس نے اپنے سے بہتر کسی کو جانا ہی نہیں.
مخلوق رب میں اس نے اپنے آپ کو سب سے بہتر جانا، اور جب خداوند کریم نے اس کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا کیونکہ اس کے اندر خود پسندی تھی۔ اس سے کیا ہوا کہ وہ جو قرب الہی میں تھا، خود پسندی نے اس کو خدا کے قرب سے دور کر دیا اور وہ ہلاکت میں فنا ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو خود پسندی وہ بیماری ہے جو کہ انسان کو تنہا کر دیتی ہے اور انسان کے اندر وہ احساس ختم کر دیتی ہے کہ جس سے اس کو اپنی غلطی، اپنی خطاؤں کا احساس ہو، اور وہ اس کے اندر بے حسی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھے گا تو نیچرلی وہ سمجھتا ہے کہ بس اب مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اوپر ان تمام باب کو بند کر دیتا ہے جو باب ہدایت ہے نا، ان سب دروازوں کو بند کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کمپلیٹ اور کامل اور مکمل ہوں، مجھے کسی قسم کی اپنے اندر اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی ایک بہت بڑی انسان کے اندر جو ہے وہ اس کی بدنصیبی ہے کہ وہ اس طرح کی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے شیخ مفید نے تحریر فرمایا کہ امام فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ اگر میں انسان کے اوپر اس طریقے سے 3 چیزوں پر حاوی ہو جاؤں انسان کی، تو پھر میں انسان سے غافل ہو جاتا ہوں، پھر مجھے اس کی فکر نہیں رہتی ہے، یعنی کہ پھر وہ میرا صحیح کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر وہ فیلنگ پیدا کر دینا کہ جو وہ عمل کر رہا ہے وہ اپنے عمل سے راضی ہے۔ پہلی جو برائی انسان کے اندر ہے کہ جو انسان کو شیطان کی ہلاکت میں لے جاتی ہے، یہ شیطان کا کنٹرول، غلبہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، وہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کو کافی سمجھتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گناہوں کو بھول جاتا ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ خود پسندی ہے کہ جو اس کے اندر پیدا ہو جائے تو اب شیطان کہتا ہے اب اس پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ اس منزل سے، اس راہ سے ہٹنے والا نہیں ہے، اب اس کی زندگی جو ہے وہ تاریکی اور اندھیروں کی آماج گاہ ہو گئی ہے، اب مجھے اس کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل مکمل طور سے بہکا ہوا ہے۔ کیونکہ جب انسان کے عجب، خود پسندی کیوں پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر؟ یہ تمام چیزیں ریلیٹڈ ہیں نا، گناہ کو ریئلائز نہیں کرتا جبھی تو خود پسندی ہے نا، کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، وہ ہر عمل اس کا پرفیکٹ عمل ہے، عبادات پہ اپنی ناز کرتا ہے، اور وہ عبادات کو اس صورت سے کرتا ہے کہ نعوذ باللہ امام فرماتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے عبادات کرتا ہے کہ جیسے وہ عبادت کر کے اپنے رب پر احسان کر رہا ہے، بجائے اس کے اس کی یہ فکر ہو کہ میں عبادت کروں، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ معرفت عطا کی ہے، میرے اندر یہ فکر پیدا کی ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس کے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہوں، کیونکہ اس کے آگے سر جھکانا جو ہے وہ میرے تکبر کی نفی ہے کہ میرے اندر غرور پیدا نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال ہمارے اندر تکبر پیدا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اعمال کر کے ہم خدا کی ذات پر احسان کر رہے ہیں، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے نبیلہ بہن، اس کی طرف ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال پہ ناز کر رہے ہیں، یا ہم اپنے اعمال سے سیٹسفائی ہو رہے ہیں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں اور خوش ہو رہے ہیں کہ میں اب نمازیں پڑھتا ہوں تو میں بہت پارسا ہوں۔ بے شک، کہ جیسا کہ حضرت داؤد کو خداوند کریم نے وہی فرمائی کہ اے داؤد اپنی قوم کو، اپنے قوم کے گناہ گاروں کو بشارت دو اور اپنے قوم کے صالحین کو ڈراؤ۔ تو حضرت داؤد نے فرمایا پالنے والے یعنی گناہ گاروں کو بشارت اور صالحین کو ڈرانا کس طریقے سے میں؟ تو کہا کہ اپنے جو گناہ گار نافرمان بندے ہیں خدا کے، ان کو ڈراؤ ان کے گناہوں سے، کس صورت میں؟ کہ ان کے اندر جو ہے وہ ان کو بشارت دو، کس چیز کی؟ در توبہ کی بشارت دو۔ تو اگر تم ان کو در توبہ کی بشارت دو گے تو وہ گناہ کو ریئلائز کریں گے اور پھر اس گناہ سے توبہ کریں گے۔ یہ سد باب ہے، یعنی کہ یہ جو ہے وہ گناہوں سے روکنے کا طریقہ ہے در توبہ، کہ گناہ گاروں کو بتاؤ کہ در توبہ ہے جو خداوند عالم نے تمہارے لیے اس در کو کھولا ہے
کہ تم مایوس نہ ہو، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرو، اور رحمان و رحیم ہے، تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اور صالحین کو ڈراؤ۔ کس چیز سے ڈراؤ صالحین کو؟ کہ ان کو ان کے اعمال کہ مطلب کہ ان کے اندر یہ ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ ہمارا عمل اس معیار کا ہے کہ جو نگاہ قدرت میں قابل قبول ہے۔ اس ہر وقت ان کے اندر یہ خوف پیدا رہے کہ کہیں ہمارا عمل ہمارے اندر عجب اور تکبر نہ پیدا کر دے۔ اس چیز کا ڈر ان کے اندر پیدا کرو، تو وہ کبھی بھی اپنے اعمال سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اصلاح میں لگے رہیں گے، بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہیں گے کہ اپنے اعمال میں خلوص، انکساری پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، اور ریاکاری سے اپنے اعمال کو پروٹیکٹ کریں۔ بے شک ہمارے ساتھ افریقہ سے بہن ہے جی، السلام علیکم۔ ہاں، میرے تینوں سسٹر آپ کو بہت بہت ہماری سلام دعا ہو۔ وعلیکم السلام جی، آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گی بہن؟ جی میں تھوڑا زور سے بولوں کیا؟ جی 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 ہاں، آپ تینوں سسٹر کو ہمارے بہت بہت سلام ہو، اور آپ نے جو ماشاء اللہ آج کا جو ٹاپک رکھا ہے، اور امام زمانہ کو ہم بلند آواز سے صلوات کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ میرے تینوں سسٹر بہت ہی اچھا پروگرام لے کر آئے ہیں، اور یہ امام زمانہ کا جو آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے بہت اچھا ہے ماشاء اللہ۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں بچے اور ہم لوگ بہت ہی شوق سے یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اور آپ لوگ کو بہت وقت کے بعد میں نے دیکھا، بہت ہی خوشی ہوئی کہ ہمارے سسٹر ہمارے لیے اتنے امام زمانہ کا سب باتیں لے کر آئے ہیں، اور ہم سنتے ہیں۔ علم سے ہم تو کتنا ہی سیکھیں گے، اتنا پیچھے ہی ہے، جتنا سیکھیں گے اتنا اپنے لیے اچھا ہے، اپنے بچوں کے لیے اچھا ہے۔ بس آپ دعا کیجیے کہ ہم ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر چلائے، اور امام زمانہ کے وقت کا انتظار کرے، اور بابا جی بلند صلوات بھیجیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت بہت شکریہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی بہن جی۔ کہتے نا ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی ہیں، کچھ جگہ پہ لکھا ہے عبادت کی، تو خداوند کریم نے فرمایا کہ اگر تو نمازیں نہ پڑھتا تو جہنم میں جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تیرے لیے روزے رکھے، تو انہوں نے کہا روزے تو جو ہیں وہ جہنم سے سفر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں نے تیرے لیے کچھ بھی نہیں کیا پروردگار، تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ تو پروردگار نے کہا کہ تو میرے بندوں کو میری طرف لا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پروردگار یہ بہت مشکل کام ہے میرے لیے، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری نعمتوں کو جو ہیں ان کو یاد کرا، میری نعمتیں جو ہیں ان کی یاد دلا، تو وہ پھر میری طرف خود ہی آئیں گے۔ تو اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہے نا کہ اپنا محاسبہ کریں، برائیوں سے بچیں، اور جو پروردگار نے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ اس کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز ہر چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو نعمت پروردگار نے ہمیں دی ہے، تو اس سے بھی ہمیں اپنے پروردگار کا قرب حاصل ہوگا۔ نعمت دی ہے، اور پھر جس طرح ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، مطلب ہماری جو عام لائف میں ہمارے ساتھ جو رشتے ہوتے ہیں، جو ہم گھر میں رہتے ہیں، جن کے ساتھ ساس بہو کا رشتہ ہے، نند بھابھی کا رشتہ ہے، اور بہت سارے رشتے، وہاں پہ ہمارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے نا زندگی میں، تو وہاں ہم اگر معاف کر دیں ان چیزوں کو اگنور کر دیں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے زندگی میں، تو اللہ کی بخشش اور رحم اور کرم ہمارے پر اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں مطلب معاف بھی کرنا ہے لوگوں کو، ہمیں برائی سے بھی بچنا ہے، تبھی ہم امام کے ناصرین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ساری جو ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ لکھ کے امام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور جب امام آئیں گے تو سارا ہمارا جو کردار ہے، ہمارے ہر چیز امام کے سامنے ہے، اسی وقت ہم ان کے ساتھ شامل ہو سکیں گے اور مضبوط ہو سکیں گے۔ جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی جی۔ دوسرا کہتے ہیں کہ منتظرین جو ہیں امام زمانہ کے، وہ جو ہیں ان کے اندر وہ کسی کا برا نہ چاہیں، اگر وہ کسی کا برا نہیں چاہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اچھا چاہے گا۔
تو یہ صفت بھی ہمارے اندر کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے. تو اگر آپ اس پہ تھوڑا سا اس کی وضاحت فرما دیں محترمہ فیض صاحبہ کی. جی بے شک ظاہر ہے جیسے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. تو ظاہر ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں اور میرے ساتھ سنسیئر ہوں. تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ سنسیئر ہوں اور ہمارے ہمدرد ہوں اور ہماری عیب جوئی نہ کریں تو نیچرلی پھر ہمیں جو چیز ہم پسند کرتے ہیں تو پھر وہی اس کا اظہار بھی تو ہم کریں نا اپنے بیہیویئر اور اپنے عمل سے, کہ ہم دوسروں کے لیے بھی اسی فیلنگ کو رکھیں. اسی طریقے سے جیسے کہ دیکھیں نا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کریم ذات رب العزت ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, یہ ہماری آرزو ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو درگزر کرے, عفو کرے, معاف کر دے. تو اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں تو ہم اپنے اندر یہ کوالٹی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ رب سے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دیں اور ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو رب کہتا ہے تو پھر تم کس منہ سے معافی مانگ رہے ہو؟ جب تمہارے اندر وہ چیز نہیں ہے, وہ صفت نہیں ہے, تو تم اپنے رب کو اس صفت کی طرف کیوں وہ کر رہے ہو کہ رب تو رحمان و رحیم ہے, تو غفور و رحیم ہے, تو ہمیں معاف کر دے. پہلے اپنے اندر وہ صفت پیدا کرو, تم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو معاف کرنے کی, تو خداوند کریم خود بخود تمہیں درگزر, تمہیں جو ہے وہ تمہیں معاف فرمائے گا. تو یہی ہے کہ جو چیز تم چاہ رہے ہو تم اپنے اندر وہ دوسروں کے لیے وہ جذبہ رکھو گے تو خود بخود تم کو وہ چیز مل جائے گی. بے شک. اور یہ بھی ہے نا کہ اگر ہم کسی کا برا نہ کسی کو دیکھیں کہ وہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو اسے اس سے روکے بھی, امر بالمعروف بھی, کہ جیسے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ کربلا میں انہوں نے آخری وقت تک خطبہ دے کے, اور جو دشمن تھے, فوج تھی, دشمن کی فوج تھی, اس کو آخری لمحوں تک کوشش کی کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں. اور کسی نے امام سے کہا کہ امام نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ان میں سے شاید ایک بندے کو بھی احساس ہو جائے. اور وہ کسی نے کہا امام سے کہ مولا آپ کو ایک بندہ اگر اس طرف آ جائے گا تو آپ کو کیا اس سے فرق پڑے گا؟ لیکن امام کا مولا کا جواب دیکھیں, انہوں نے کہا کہ اگر ایک بندہ بھی میری طرف آ جائے گا تو میں ایک بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لوں گا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو مطلب کہ اس طرح سے ہم بھی دیکھیں کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو برائی سے روکیں. بالکل. مگر ہم نہیں چاہتے نا, ہم چاہتے ہیں کہ ہم گڈ بک میں ہوں اللہ کی. اگر کوئی دوسرا برائی کر رہا ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جہنم میں چلا جائے, ہم اس کے لیے تنگ نظر ہیں اور اپنے لیے وسیع قلبی ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو ہی معاف کر دے. ہم حالانکہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ صفت ہے, مومن کی یہ کوالٹی ہے کہ اس کی نگاہ اپنی خامیوں پہ ہوتی ہے اور دوسروں کی خوبیوں پہ ہوتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی خامیوں کو دیکھتا ہے اور دوسروں کی خوبیوں کو دیکھتا ہے اور اپنی خامیوں پہ نظر کرتا ہے تو وہ اپنے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. مگر اگر اس کی نظر اپنی جو ہے خوبیوں پہ ہو اور دوسروں کی خامیوں پر ہے تو وہ پھر اس پہ قناعت پسندی پیدا ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے کمپیئر کرتا ہے, ان لوگوں سے تو میں بہت بہتر ہوں. تو پھر آگے بڑھنے کی اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو اپنی خامیوں کو دیکھیں, دوسرے کی خوبیوں کو دیکھیں. اس سے وہی نہ کہ پھر لے دے کے بات وہیں گھومتی کہ خود غرض انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے صرف اپنی اچھائیوں کا. جی. اور پھر اس کا یہ بھی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود غرض نہ بنیں تو یہ بھی ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہم دوسروں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. بالکل. دعا بہترین. جی. اس سے کہتے ہیں کہ پروردگار دل اس کا نرم کرتا ہے دوسرے کے لیے, اس کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. استغفار اگر ہم اپنے لیے کر رہے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کے لیے بھی, جو جاننے والے ہیں, جنہوں نے ہمیں نہیں بھی کہا, جو ہمارے بہن بھائی دوست احباب رشتہ دار, اس کے علاوہ جو عزیز و اقارب دوست, سب کے لیے اس دعا میں, اس استغفار میں ان کو بھی شامل کریں. آپ دیکھیں نا آئمہ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے, کال ہے تو آپ کال لیں. ہمارے ساتھ ماریہ بہن ہے جی, ان کا بھی ہم ذکر ہی کرے تھے. جی السلام علیکم ماریہ بہن. جی جی, آپ کا پروگرامات بھی ماشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہے, بہت دلچسپ ہے اور ٹاپک بہت اچھا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. میں آپ کو یہی کہنا چاہتی تھی کہ آپ کی یہ جو آپ تینوں کی یہ جو باتیں ہیں نا اتنی اچھی لگ رہی ہیں. پورا دن بھی اگر ٹی وی لگاؤ تو بندہ آپ کی باتیں سنتا رہے, اتنی نالج ملتی ہے بندے کو صرف آپ کی باتیں سن کے.
تو بندے کا اپنا دل بھی روشن ہو جاتا ہے. بس دعا اور کریں, اللہ آپ کو جی دعاؤں میں یاد رکھیں پروردگار ہمیں بھی توفیق دے ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی. جی میں آپ کو بتاؤں, میرا 11 سال کا بیٹا ہے, کل وہ بھی اتنے شوق سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, اور یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے بہت اچھا ہے. اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی اجر دے گا اس کا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ جو ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ آئی پیڈ وغیرہ اور ان چیزوں پہ لگایا, یہ آپ نے بہت زیادہ پوائنٹ کی بات کی ہے کہ یہ حقیقت ہے. جہاں کہیں بھی آپ جائیں, جس محفل میں جائیں, بچوں نے یہ موبائل پکڑے ہوتے ہیں. بالکل. اور بچوں کا رجحان واقعی ان چیزوں میں نہیں ہوتا, اور ہم نے اپنی زندگی آسان کی ہوئی ہے. بچوں کو یہ سب کچھ دے کے ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. بالکل. یہ واقعی آپ کی بات بہت ہی جو ہے نا, میں اس بات سے بہت اتفاق کرتی ہوں. بس میں یہی کہنا چاہتی تھی, اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ کا یہ چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایون کے بچے جو ہیں نا وہ بھی اتنے شوق سے دیکھتے ہیں. آپ بچوں کو بھی جو ہے نا کتنی اچھی ہدایت دے رہے ہیں, کتنی اچھی, بلکہ ہم بڑوں کے لیے بھی کتنی انفارمیشن ہے. بہت شکریہ آپ کا ماریہ بہن, دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا, اور ہم چاہیں گے کہ آپ ایسے ہی ہمیں کال کرتے رہیں, کیونکہ ہمیں بھی فیڈ بیک کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ کس طرح جا رہا ہے, لوگ اس سے لوگوں کے لیے مفید ہے کہ نہیں. تو اس لیے یہ ہمیں سن کے پھر ہمیں بھی ہوتا ہے کہ جو پروگرام ہم یہاں پیش کریں یا جس ٹاپک پہ گفتگو کریں اس سے لوگ مفید فائدہ حاصل کر رہے ہیں, جی مستفید ہو رہے ہیں. جی اسی کو جیسے کہ انہوں نے بھی بڑا اچھا ٹیکنالوجی سے مجھے بھی ایک پوائنٹ یاد آیا کہ واقعی میں ماریہ بہن نے بھی کہا کہ ہم مائیں سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ بچوں کو ہر چیز جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی چیزیں فراہم کر کے, حالانکہ دیکھا جائے تو آسانیاں نہیں پیدا کریں, وہ مشکلات پیدا کریں. آگے جا کے ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ انہوں نے یہ کتنا غلط کام کیا, انہوں نے بچوں کو اس چیز میں انوالو رکھا ٹیکنالوجی کی طرف اور گیمز کی طرف انوالو رکھا. تو ایک لاسٹ سوال ٹائم کو دیکھتے ہوئے کہ خواتین کے حوالے سے بالکل بے شک ہم نے جو بھی ابھی تک غیبت امام میں جو ہماری ذمہ داریاں ان کو ڈسکس کیا, وہ مرد, خواتین, بچے, بوڑھے سب کے لیے سب کو اپلائی کرتی ہیں, لیکن پھر بھی ایک پوائنٹ خواتین کے حوالے سے کوئی آپ میسیج دینا چاہیں گی کہ ان کی خاص جو رسپانسبلٹی بنتی ہے اس وقت, کیونکہ اس زمانے میں امام کے انتظار میں, تو وہ کیا ہے محترمہ فریضہ صاحبہ, آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گی. جی بے شک آپ نے بالکل بڑھیا فرمایا کہ خواتین کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے منتظرین امام میں. اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ جیسے کہ امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اس ریولوشن کو جو کہ دنیا نے دیکھا کہ دین کو صحیح سے, دین حق و دین اسلام کو متعارف کروایا اس ریولوشن نے ایران کے. تو آپ نے یہ فرمایا تھا, پوچھا تھا کہ بھی اس ریولوشن میں جب کہ آپ نے جلا وطنی کی زندگی گزاری, اتنی سپورٹ اور اتنا آپ کو کس طریقے سے یہ اتنی آپ کو سپورٹ ملی ہے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میری قوم کی مائیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کی کہ ان کے اندر حق شناسی پیدا کی کہ جب بھی تمہیں کہیں حق کی منزل نظر آئے تو تم اس منزل کے کاروان میں اپنا حصہ ڈالنا. تو ظاہر ہے کہ ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے ہم خواتین کا کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں, لہٰذا ہم اپنی بچوں کی اپ برنگنگ اس طریقے سے کریں کہ وہ ناصران امام میں ان کا شمار ہو, اور ویسے ناصران امام ہو کہ جیسا کہ امام جن ناصران کی خواہش رکھتے ہیں, جن کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اس ریولوشن میں اور اس کاروان میں شامل ہو, تو ہمیں اس طریقے سے تربیت کرنی ہے. اور اس کے لیے بے شک جیسے کہ ماریہ بہن نے بھی کہا تھا کہ ہمیں خود رول ماڈل اپنی اولاد کے لیے بننا پڑے گا, ایگزامپل کرنی پڑے گی, کیونکہ ہمارا امام جو ساتھ ہمارا لیڈر ہے وہ پردہ غیب میں ہے, وہ ہمارے بچوں کی اور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. لہٰذا ان کی فکر کو اور ان کا جو بھی پیغام ہے اس کو ہم نے عملی جامہ اپنے کردار میں پہنا کے بچوں کو بتانا ہے کہ دیکھو کہ اس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا, اس طریقے کی ہماری وے آف لائف ہوگی تو ہمارا شمار ناصران امام میں ہوگا اور ہم ان کے مددگار اور اس ریولوشن میں ہمارا بھی حصہ ہوگا.
اور ہم کامیاب زندگی بسر کر سکیں گے. اور یہ کہ شروع سے ہی بچوں کو یہ سوچ کے ساتھ ان کی برنگنگ اپ کریں کہ ہر ایکشن ہر کام وہ جو کر رہے ہیں کہ یہ امام کے جو منتظرین ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے, امام کے منتظرین ایسے اپنی زندگی گزارتے ہیں تاکہ بچے اسی سوچ کے ساتھ ان کو بتائیں کہ منتظرین امام میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے. جیسے اب فار ایگزامپل اب میرا یہ چھوٹا بیٹا ہے تو میں جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں اس کو فوراً کہتی ہوں اول وقت نماز پڑھو, امام کے پیچھے آ جاؤ, تاکہ وہ امام کی پریزنس کو فیل کرے کہ پردے میں ہے مگر وہ یہی ہے. لہٰذا وہ فوراً میں اس کو کہوں گی کہ آؤ امام کے پیچھے نماز پڑھو, اس وقت اول وقت امام پڑھ رہے نماز, تو تم اس تصور میں لو کہ تم امام کے پیچھے نماز پڑھو, تاکہ تم ہر وقت اس بات سے اویئر رہو کہ تمہارا امام حاضر ہے. بے شک, بالکل. معراج بہن آپ کے ساتھ لاسٹ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں ماؤں کو, خواتین کو؟ یہی کہوں گی کہ مائیں جب مجلس میں جاتی ہیں یا درس میں جاتی ہیں یا کسی بھی محفل میں جاتی ہیں جو کہ ریلیجیس ہوتی ہے, تو جو کچھ سنتی ہیں وہ گھر میں جا کے اپنے بچوں سے ضرور شیئر کریں, انہیں سنائیں, چاہے وہ انگلش بولتے ہیں چاہے جو بھی لینگویج بولتے ہیں, لیکن بچوں کو بتائیں تو صحیح نا. کچھ بچوں کو تو بالکل ہی نہیں پتہ ہوتا, وہ بچوں کو کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا ضروری ہے کہ ہم خود تو سناتے ہیں سب کچھ, رو بھی آتے ہیں, فضائل بھی سناتے ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں سے وہ چیزیں شیئر نہیں کرتے, تو پھر ہمارے لیے مسائل زیادہ کریٹ ہوتے ہیں. تو ماؤں کا اول فرض یہ کہ ماں پہلی درسگاہ ہے بچے کی, بالکل, تو وہ ماں جو ہے اسے ہلکے ہلکے بتاتی رہے تو پھر ضرور ایک دن اچھا رزلٹ ملے گا بچوں کے حوالے سے. تو یہاں بیسیکلی ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں ماؤں کو اپنی پہلے اصلاح کرنی ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ اپنے کہ ہمیں کیا اپنا بیٹھ کے تو ریئلائز کرنا ہے کہ ہم کیا چیز صحیح کر رہے ہیں اور کیا چیز نہیں کر رہے ہیں. اور جتنا زیادہ بچوں کو ٹیکنالوجی اور ٹی وی کی طرف لگا رہے ہیں وہ سب ٹائم ختم کر کے بچوں کے ساتھ جو ہے ویلیو ٹائم کو ویلیو کریں اور اسپینڈ کریں, تاکہ جتنی زیادہ ڈسکشن گھر میں بھی ہو سکے مختلف چیزوں کے بارے میں, دین کے بارے میں, امام زمانہ کے ساتھ ہی ان کو اگر اٹیچ کر دیا جائے بچپن سے, تو میں کہتی ہوں کہ یہی بہت بڑی کنیکشن, ہاں, کہ ہر لمحے ہر چیز میں امام کے ساتھ اگر ہم اس کو لنک کر دیں ان کی سوچ کو, تو بچے اسی سوچ سے گرو ہوئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہترین سوچ ہے. پھر بچے بھی جب کسی پرابلم کو فیس کریں گے کچھ, تو وہ واپس آئیں گے پوچھنے کے لیے کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں, میرے امام اس سے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو یہ میرا خیال ہے ہم سب کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ محترمہ فیض صاحب آپ کا بھی, اور محترمہ معراج فاطمہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آج شرکت کرنے کا. اور آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ خداوند کریم نے پیغمبر آخر الزمان کے بعد 11 ہستیوں کو بھیجا کہ جن کا ہم لوگوں نے صحیح معنوں میں ساتھ نہ دیا, اور وہ سب کے سب شہید ہو گئے. اور پھر جب 12ویں کی ولادت ہوئی تو خداوند کریم نے فرمایا کہ اس کی حفاظت اب میں کروں گا, اور میں اس وقت تک تم لوگوں میں اس کو نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اس سے وعدہ نہیں کرو گے, جب تک کہ تم اپنی پوری طرح سے تیاری نہیں کر لو گے کہ تم اس کی مدد کرو گے. تو یہ ایک بات واضح ہوگی کہ امام کی ظہور میں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہی ہے, کیونکہ ہم نے خود کو ابھی تک امام کے ظہور کے لیے تیار نہیں کیا. اور ہمیں چاہیے, جیسے کہ ہم نے کہا, کہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں, اور اگر ہم ان کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا, ان پہ عمل پیرا ہوں, اپنے ویلیو کو اپنے جو ٹائم کے اس کو ویلیو کریں, اور اسی بیسس پہ پھر یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم نے کر لیا تو جتنی جلدی ہم اپنے ذمہ داریوں کو ریئلائز کریں گے, جتنی جلدی ہم ان پہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے, ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے, اتنی جلدی ہمارے امام کے ظہور اتنی جلدی ان میں تعجیل ہوگی. جی نبیلہ بہن, سوری آپ کی بات میں بیچ میں مخل ہوئی ہوں, وہ ہمارے کالر کا سوال تھا. جی جی جی, بہت شکریہ آپ کا. بالکل, میں ٹائم کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ جلدی کر لیں, تو جی بہت شکریہ. جلدی میں صرف اتنا بتاؤں گی کہ خدا کے ہر کام میں حکمت ہے. ظاہر ہے کہ اگر امام نے ظہور امام کا وقت نہیں بتایا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی تمام ائمہ نے, تو حکمت خدا تھی کہ خداوند کریم نے جس طرح موت کا وقت نہیں مقرر کیا ہے, کیونکہ اگر موت کا بتا دیتا کہ فلاں, تو انسان جو ہے وہ کہتا ہے اچھا ابھی 1 مہینہ باقی ہے ہماری موت میں, لہٰذا ابھی بڑا ٹائم ہے. فطرت انسانی ہے نا, بالکل ڈیڈ لائن پہ جا کے ہم پھر کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو کرنے کی. تو اسی لیے ظہور امام کا وقت نہیں مقرر کیا ہے, تاکہ تم ہر وقت یہ سمجھو کہ بس یہی آئندہ لمحہ
امام کے ظہور کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لہٰذا ان کے ظہور سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ان کے ناصران و مددگار کے لیے تیار کرنا ہے. تو یہ ہے حکمت خداوندی. بہت شکریہ. اور یہ بھی کہ اس میں یہ بھی ایک راز اس لیے بھی رکھا کہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک امتحان بھی ہے کہ ہم یہ نہ، اور کیونکہ کہتے ہیں نا آخری وقت جو آخری دور ہوگا اس میں لوگوں کی یہ سوچ بھی ہو جائے گی کہ نہ جانے امام کا ظہور ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. بالکل وہ شک میں پڑ جائیں گے. بالکل. تو اس پہ ہمیں قائم رہنا ہے، اپنی سوچ کو ایسے متزلزل نہیں ہونے دینا. جی بس اس کے ساتھ ہی ناظرین نیکسٹ ویک ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں فیڈ بیک @that.tv پہ اپنے جو کامنٹس ہیں وہ ضرور ارسال کریں، کیونکہ ہم آپ کی ای میل کے منتظر رہیں گے. اور ہماری ایک بہن نے مجھے کنٹرول روم سے ایک میسیج ملا تھا، انہوں نے فون کیا تھا اور انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کیا کہ وہ ہم ڈومیسٹک وائلنس پہ ایک پروگرام رکھیں. تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کی اس خواہش کو جلد از جلد پورا کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس اور بھی کافی خواہشات آ چکی ہیں، ایسے ٹاپکس آ چکے ہیں جن کو ہم آلریڈی کنسیڈر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جتنی بھی جلدی ہوا ہم انشاءاللہ اس پہ ایک پروگرام رکھنے کی کوشش کریں گے. اور بس اس کے ساتھ ہی ناظرین نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.